has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about the Islamic scripture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Very good evening to all of you. I'm Muhammad Amawazvi, in front of you. I'm class in Nadra. I'm 12. I really thank all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about scripture. My dear, you ready for Islamic question? Yes, I'm ready. What is faith? To believe in all commandments and teaching Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought from Allah Azza wa Jal, and to accept all of them wholeheartedly, it is called faith. What are the types of the description of faith? Describe them. There are two types of the description of faith. Number one, Iman Mujmal. Number two, Iman Mufassal. What is Iman Mujmal? A brief description of faith is called Iman Mujmal. Recite about Iman Mujmal. Iman Mujmal. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. What is Iman Mufassal? A detailed description of faith is called Iman Mufassal. Recite about Iman Mufassal. Iman Mufassal. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر وخيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. 5 before 5. Dear respected guide children, certainly life is very short. The time we have once spent will never come back. And any hope of having time in future, it is as we don't know what will happen to us in future. Perhaps we may have met our death than at the moment the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated value 5 things. Before 5 things. Number 1, youth before old age. Number 2, health before illness. Number 3, wealth before illness. Number 4, leisure before business. Number 5, life before death. Who has created us? Allah has created us. Who has created the earth, the sky, the sun, the moon, and the earth, the sky, the sun, the moon, and the stars, created by Allah Azza wa Jal. Who do we worship? We worship Allah Azza wa Jal. Who listens to and sees everything? Allah Azza wa Jal listens to and sees everything. Can anything be done from Allah Azza wa Jal? No, nothing can be done from Allah Azza wa Jal. He knows everything. What is beloved name of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? What is beloved name of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Is Muhammad. What is in which city? In which city did the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place? The beloved of our Prophet sallallahu alaihi wasallam took place in Makkah al-Madinah, a famous city of Arabic. Assalamu alaikum. قاری غلام ربانی اور قاری محمد توصیف، ان دونوں بچوں کی آج کی رات کی دستار بھی ہے، وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے. نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سرکار مدینہ کانفرنس، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا صدیق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا عزیز. اسمی غلام ربانی وانت یا اخی ما اسمک الکریم. اسمی توصیف. هل انت طالب؟ نعم انا طالب. وانت؟ انا كذلك طالب. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في شهپور. وأنت أين تسكن؟ أسكن في منطقة بيركيري مراد آباد. أطال الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسؤلا ليلا والنهار. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال يا أخي. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام مدرسة مقصودية. وأنت؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام مدرسة مقصودية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول أيضا. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل
أعني ولد يوم الاثنين. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت أمه؟ 40 عاما. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ التجارة. من هي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، والإناث فاطمة وركية وزينب وأم كلثوم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ما أفضل ما نزل من القرآن الكريم؟ أفضل ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ألخ. كم كانت مدة الدعوة سر؟ 3 سنوات. إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة؟ إلى الحبشة. ما اسم الصحابي الذي كان سببا في إسلام أهل المدينة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إلى المدينة. ما اسم أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مسجد قباء. كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة وهي حجة الوداع. كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مدينة المنورة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ 63 سنة. اذكر 7 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثاني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. ثالث سودة بنت سمعة رضي الله عنها. رابع حفصة بنت عمر رضي الله عنها. خامس زينب بنت حجش رضي الله عنها. سادس زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. سابع أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. اذكر 5 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة بدر. ثاني غزوة أحد. ثالث غزوة الأحزاب. رابع غزوة خيبر. خامس غزوة فتح مكة. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه. من هم الخلفاء الراشدون؟ أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو أفضل من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أفضل من آمن من الصبيان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من هو سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هي أفضل شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت الخجات رضي الله عنها. من هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. توصیف بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جوابات بہت ہی عمدہ طریقے سے دیے. اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ غلام ربانی بھائی آپ نے بھی مجھ سے بہت عمدہ سوال کیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. اسلام زندہ باد. برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرش اور محمد اویس. حافظ محمد عرش، حافظ محمد اویس.
جلدی سے آ جائیں. حافظ محمد عرش، حافظ محمد اویس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سرکار مدینہ کانفرنس، برکات اسلام سمقصودیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد عرش رضوی ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور ملک جمعہ والی میں رہتا ہوں. اور پیارے بھائی، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد اویس رضا ہے اور برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. موضع گلڑیا میں رہتا ہوں. کیا پیارے بھائی میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی کیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت کس رخ بیٹھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے. آپ یہ بتائیے، تکیہ یا ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ تکیہ ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ سیدھا بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. آپ یہ بتائیے، کیا لیٹ کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیٹ کر بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تحفظ یعنی اعوذ باللہ شریف اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. آپ یہ بتائیے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ نجاست کی جگہ غسل خانہ مثلا بیت الخلاء میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماغی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر جماغی آ جائے تو تلاوت موقوف یعنی بند کر دے، کیونکہ جماغی شیطانی اثر ہے. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کی تلاوت کے دوران پیر صاحب، عالم دین یا استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، تلاوت موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے، بعض لوگ کہتے ہیں اگر قرآن شریف کھلا ہوا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی بروز قیامت گواہ ہوگی. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کسی نمازی بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ یہ بتائیے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے قرآن شریف کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے. آپ یہ بتائیے، بہت سے اسلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اجتماعی طور پر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع ہے. ایسے موقع پر سب کو آہستہ آواز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے. آپ یہ بتائیے، مدرسے میں طلبہ جو بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مدرسے میں طلبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے. ماشاءاللہ عرش بھائی، آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین. کیوبیس بھائی، میں بھی آپ سے کچھ دینی سوال کر سکتا ہوں؟ کیجئے عرش بھائی، انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو آپ یہ بتائیے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے ایک مخصوص حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا، بشرطے کہ وہ فقیر ہاشمی نہ ہو، زکوٰۃ کہلاتا ہے. کیوبیس بھائی، آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کس سن میں فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی. آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ چند شرطوں کے ساتھ مالدار مسلمان پر فرض ہے. آپ یہ بتائیں وہ چند شرطیں کیا ہیں؟ وہ چند شرطیں یہ ہیں: بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا،
निसाब का हाजत असलिया से फाजिल होना, माल का नामी होना और माल पर साल गुजरना। अवैस भाई आप ये बताएं साहिब निसाब कौन है? जो आदमी साले 52 तोला चांदी ये 7.5 तोला सोना, इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर रुपया पैसा या सामान्य तिजारत का मालिक हो वो साहिब निसाब है। आप ये बताएं अंबिया इकराम पर भी ज़कात फर्ज है? अंबिया इकराम पर ज़कात बिल इजमा फर्ज नहीं। अंबिया इकराम के माल पर ज़कात क्यों फर्ज नहीं? अंबिया इकराम के पास जो कुछ होता है वो माल अमानत है और माल अमानत पर ज़कात फर्ज नहीं। अवैस भाई आप ये बताएं ज़कात के फवाइद और फज़ाइल क्या हैं? माशाअल्लाह अर्श भाई आपने वक्त की नब्ज देखकर बहुत उम्दा सवाल किया गया। अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते जिसकी वजह से उनका माल पाक और साफ नहीं होता और नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होती। प्यारे भाई ज़कात के बहुत से फवाइद और फज़ाइल हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमीले ईमान का जरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अहराफ में इरशाद फरमाया व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़कात। ज़कात देने से तकवा हासिल होता है। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता है। ज़कात अदा करना अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वाले की सिफात में से है। ज़कात अदा करने से गरीब इस्लामी भाइयों की जरूरत पूरी हो जाती है। ज़कात देने से माल पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से लालच बुख्ल जैसी बुरी सिफात से अगर दिल में हो तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत और बख्शिश का महबूब वस्फ मिल जाता है। ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अली की रहमत व रिजवान फरमाते हैं ज़कात देने वाले की ज़कात कम नहीं होती, हर साल बढ़ती रहती है। ये तजुर्बा है। उवैस भाई आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात। जिंदाबाद। बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया फरीदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम जिलानी और मोहम्मद अयान, गुलाम जिलानी मोहम्मद अयान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मेरा मौज़ा शाहपुर है। प्यारे भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा मौज़ा झादे वाली मिलक है। प्यारे भाई आपसे कुछ दीनी सवालात करने हैं। जी इंशाअल्लाह करिए, मैं आपके सवालातों के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? भाई आपको पता नहीं है तो मुसलमानों का बवक्त मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करना यानी दोनों हाथ मिलाना सुन्नत है। रुखसत होते वक्त सलाम भी कीजिए, हो सके तो हाथ भी मिला सकते हैं। जी भाई बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक पढ़ते हैं तो इन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़कर हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। दो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कबूल होगी और हाथ जाने से पहले पहले दोनों की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। आपस में हाथ मिलाने से दुश्मनी दूर होती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी दूसरे के दिल में अदावत ना हो तो हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन दोनों के
गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और जो कोई मुसलमान भाई अपने भाई की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखे, उसके दिल या सीने में अदावत ना हो, तो निगाह लौटने से पहले पहले दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिलाना मुस्तहब है। दोनों तरफ से एक एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं, मुसाफहा दोनों हाथों से करना सुन्नत है। बाज़ लोग सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, ये भी सुन्नत नहीं। हाथ मिलाने के बाद हाथ चूम लेना मकरूह है। मुसाफहा करते यानी हाथ मिलाते वक्त सुन्नत यह है कि हाथ में कोई चीज मतलब रुमाल वगैरह हाइल ना हो, दोनों हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलानी चाहिए। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का 700 से ज़ायद मर्तबा हुक्म फरमाया है। आप ये बताइए, जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे उसके बारे में क्या हुक्म है? जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। आप ये बताइए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है। आप नमाज पढ़ने के चंद फजाइल बताएं। नमाज पढ़ने के चंद फजाइल ये हैं, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाजी का बरोज़े क़ियामत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी को क़ियामत के दिन दाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि बरोज़े क़ियामत उसे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला का दीदार नसीब होगा। आप ये बताइए, नमाज न पढ़ने के क्या नुक़सानात हैं? नमाज न पढ़ने के नुक़सानात ये हैं, बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला नाराज होता है, बेनमाजी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, बेनमाजी कब्र में एक गंजसा मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर दूसरे तरफ बेवस्त हो जाएंगी। क्या भूलकर खाने पीने से रोजा टूट जाता है? जी नहीं, भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। रोजा कब फर्ज हुआ? रोजा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म जो हिजरी को फर्ज हुआ। क्या रोजा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में है कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। रोजा रखने की कोई फजीलत बयान करें। हदीस पाक में है कि जो शख्स माह रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून के साथ रखे उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज़ जबरदस्त का बनाया जाएगा। 4 मशहूर फरिश्ते कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं? 4 मशहूर फरिश्ते ये हैं, अव्वल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और ये काम करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला की वही अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाना, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रिज़्क़ पहुँचाना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क़ियामत के दिन सूर भूकना है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रूह कब्ज़ करना है। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन का क्या काम है? लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखना है। जी भाई, बेशक। जी भाई गुलाम जिलानी भाई, आपने मेरे सवालातों के जवाबात बेहुस्ने खूबी दिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। जहन भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद कासिम। मोहम्मद रियाज बस ये आखिरी जोड़ी है, उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میرا نام محمد قاسم رضوی ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. محلہ توڑے پورے میں رہتا ہوں. پیارے بھائی آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد ریاض ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. محلہ پالیلی میں رہتا ہوں. پیارے بھائی کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ جی پوچھئے, انشاءاللہ میں آپ کے سوالاتوں کا جوابات دینے کی کوشش کروں گا. آپ یہ بتائیے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا. اس کے بعد عرش اعظم اور قلم کو پیدا کیا گیا. سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنا؟ کعبہ معظمہ کا حصہ بنا. زمین میں سب سے پہلے کون سا پہاڑ بنا؟ جبل ابو قبیس. دن اور رات میں سب سے پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ رات کی. ساتوں دن میں سب سے پہلے کس دن کی تخلیق ہوئی؟ ہفتے کے دن کی. چاند اور سورج میں سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ سورج کو. سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا گیا؟ مچھلی کو. سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت لگا؟ زیتون کا درخت. بعض لوگ کہتے ہیں چھوارے کا درخت. سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی کس نے کہا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے. سب سے پہلے لفظ انا یعنی میں کس نے کہا؟ ابلیس نے. سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ ابلیس نے. سب سے پہلے دھوکے بازی کس نے کی؟ ابلیس نے. سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ ابلیس ہی نے. سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ ابلیس نے. قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کا لباس کس کو پہنا جائے گا؟ ابلیس کو. سب سے پہلے کون سا گناہ صادر ہوا؟ حسد جو زمین پر قابل سے اور آسمان میں ابلیس سے صادر ہوا. سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ شداد نے. سب سے پہلے کالا خطاب کس نے لگایا؟ فرعون نے. سب سے پہلے سولی کی سزا کس نے دی؟ فرعون نے. سب سے پہلے ہاتھ پیر کٹوانے کی سزا کس نے دی؟ اس کا موجد بھی فرعون ہے. سب سے پہلے مکی اینٹ کس نے بنوائی؟ فرعون نے. سب سے پہلے چھینک کس سے آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت روح آپ کی ناک میں پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا کلمہ نکلا؟ جب آپ کو چھینک آئی تو آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ. پہلے یہی کلمہ آپ کی زبان سے جاری ہوا. سب سے پہلے یرحمک اللہ کس نے کہا؟ خدا نے کہا. حضرت آدم علیہ السلام کے چھینک کے جواب میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا اور فرشتوں نے اس کے جواب میں علیہ السلام و رحمت اللہ کہا. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا لباس پہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑ کے بالوں کو کاٹ کر اپنے لیے جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک درع قمیص کے اور ایک اوڑھنی تیار کی. حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے کون سا کھانا تناول فرمایا؟ گیہوں کی روٹی. سب سے پہلے کھیتی باڑی کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. سب سے پہلے گیہوں کی کھیتی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. سب سے پہلے زمین میں پودا کس نے لگایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے. سب سے پہلے روپیہ اشرفی کس نے تیار کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. سب سے پہلے سر کا بال کس نے منڈایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے منڈایا اور مونڈنے والے حضرت جبرائیل امین تھے. سب سے پہلے کس نے لکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. ماشاءاللہ قاسم بھائی آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھی طریقے سے جوابات دیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ریاض بھائی آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. اسلام زندہ باد. برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. محمد رضا اور مکرم, محمد مکرم, حافظ محمد رضا حسین اور محمد مکرم آ جائیے جلدی سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. بیٹھے رہیں ان بچوں کے بعد انشاءاللہ فوراً بعد تقریر ہے. بیٹھے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا معاہدہ کیا ہے؟ پیارے بھائی میرا نام محمد رضا حسین ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میرا معاہدہ چوہان اگلا ہے. پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا معاہدہ کیا ہے؟ پیارے بھائی میرا نام محمد مکرم رضوی ہے. میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. میرا معاہدہ چوہان اگلا ہے. پیارے بھائی آپ سے میں کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ پیارے بھائی سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. آپ یہ بتائیے حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں. آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہے خا، صاد، واو، طا، وا، غین، قاف. آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری علی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصہ وقتی نقید ہے. آپ یہ بتائیے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں: با، فا، میم، واو. آپ یہ بتائیے حروف صفیریہ یعنی سیڑھی والا حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیڑھی والے حروف 3 ہیں: زا، سین، صاد. آپ یہ بتائیے حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے حرکات کی کس کہاں پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے. آپ یہ بتائیے تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہے الف، واو، یا. آپ یہ بتائیے حروف الف مدہ و مدہ یا مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے صبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. آپ یہ بتائیے حروف مدہ کو کس کہاں پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا صبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کڑی حرکات کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کڑی حرکات کو کس کہاں پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہے، واو اور یا. آپ یہ بتائیے حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے حروف لین واو لین یا لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. آپ یہ بتائیے حروف قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہے، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. آپ یہ بتائیے حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہے قاف، طا، با، جیم، دال. حروف قلقلہ کا مجموعہ متجدد ہے. آپ یہ بتائیے قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. آپ یہ بتائیے اگر قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ جب قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. آپ یہ بتائیے حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. آپ یہ بتائیے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہے: نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب. آپ اظہار کا قاعدہ سنائیے.
ادغام اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ آپ یہ بتائیے حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہے اور وہ یہ ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ محمد رضا بھائی آپ نے میرے سوالاتوں کے جوابات بہت اس نے خوب دیے، اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ محمد مقرب بھائی آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ اس زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔